बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हार्ट टॉक पाकिस्तान के साथ मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हिद्दत बढ़ने के इशारे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लॉन्ग मार्च का आगाज मंगल के रोज दोपहर को होगा और वहीं से होगा जिस जगह पर हमला किया गया था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कल ही के दिन का इशारा देते हैं। उसके बाद फवाद हुसैन चौधरी साहब की ट्वीट सामने आती है जिसमें यह बात की जाती है कि बुध के रोज लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब ये वाजे करते हैं कि लॉन्ग मार्च जुमेरात के रोज होगा। लॉन्ग मार्च के दिन जो है ये रावलपिंडी तक पहुंचने के लिए 10 से 15 दिन मुख्तस किए गए हैं और उसकी स्पीड के ऊपर मुनहसर है। और इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में पुलिस की नफरी को बढ़ा दिया गया है, गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्तें भी मुरतब हो चुकी हैं और सूरत हाल के तहत गिरफ्तारियों के बढ़ने के इम्कानात भी मंजर आम पे आना शुरू हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवाबित किस तरीके के हैं? एक तरफ IG का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह है कि अभी तक जो FIR का इंदराज नहीं हो सका, इसमें रुकावट जो है वो पंजाब हुकूमत है। पंजाब हुकूमत ने यह हुक्म दिया था कि FIR का इंदराज नहीं होगा। मुनस इलाही साहब ने उसकी वजाहत दी है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हिद्दत किस हद तक बढ़ेगी, सूरत हाल किस करवट को जाके बैठेगी और आने वाले दिनों के अंदर अगर सूरत हाल कहीं नर्म रवैया अपनाने की तरफ जाती है तो उसके लिए किस फरीक का बीच में आना जरूरी है, इसी पे बात करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार हुसैन दुरानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले दुरानी साहब आपकी तरफ आता हूं, ये लॉन्ग मार्च में ताखीर की वजह क्या है? पहले किस मसलहत के तहत मंगल के दिन को अनाउंस किया गया और फिर क्या मंजरनामा देखते हुए दिन बढ़ाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजुअल अरेंजमेंट्स के तहत हुआ, कैसी कोई अनयूजुअल बात नहीं। विद इन पार्टी डिस्कशंस आपकी चल रही होती हैं और साथ जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उनका भी एक आज हुक्मनामा आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पंजाब हुकूमत को कि जी IG पंजाब को कि वो एक FIR दर्ज करें। तो उसमें भी हमें जो है सुप्रीम कोर्ट को भी साथ टाइम देना था, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये थी कि FIR रजिस्टर हो जाए, क्योंकि ये एक अजीब सूरत हाल है इस मुल्क की खुदादाद की, जिसमें हमारी हुकूमत होते हुए बावजूद आप FIR दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। और आज IG साहब ने कोर्ट में गलत बयानी की है। उन्होंने पंजाब हुकूमत ने उनको बड़ा क्लियरली 3 नाम, जब एक मुद्दई जो हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं वो नाम दे रहे हैं, तो ये उनका हक है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मुल्जिम के कहने पे FIR हो, लेकिन पाकिस्तान में हर तरह का वो काम हो सकता है जिसको आप दुनिया में कहीं नहीं सोच सकते। तो इस वजह से जो है वो साथ हमारी जो मशावरत चलती रहती है। बाकी हम पार्टी कमिटेड है कि जी हमारा लॉन्ग मार्च चलना है और इंशाल्लाह जुमेरात को वो स्टार्ट हो जाएगा लॉन्ग मार्च। जी जुमेरात को लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा। आमिर ज़िया साहब आप क्या राय रखते हैं? एक IG पंजाब का मौक़िफ़ वो कि पंजाब हुकूमत इसके आड़े है, फिर मुनस इलाही साहब की वजाहत, तीसरी तरफ IG ने पहले जो ख़त लिख दिया उसके मुहर्रिकात आप क्या देखते हैं? एक तो बात ये कि जो हम ये बात करें ना कि IG ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, ये तमाम चीज़ें जो है ये फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होंगे। असल जो बड़ा मंजरनामा है इस मुल्क का वो सियासत जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। और इसको जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में फरमाया था ना कि जी इस वक्त जो एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है, फ्लूइड सिचुएशन है, तो वो है। और ये तमाम उस मर्ज की अलामात है कि जी FIR दर्ज नहीं हो रही है, या मतलब है उसके अंदर IG का एक मौक़िफ़ आ रहा है, तहरीक इंसाफ का दूसरा आ रहा है, हुकूमत का तीसरा आ रहा है। बात ये कि हमारे यहाँ जो है जो इस मुल्क के जो बुनियादी जो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो रूल्स ऑफ द गेम से बाहर निकल गए। और क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम से बाहर निकले हुए तो आपको नजर आ रहा है कि पूरी हमारी सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल है और बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि सही। आमिर साहब आवाज़ में कुछ मसाइल का सामना है, राब्ता दोबारा से बहाल करते हैं। दानियाल चौधरी साहब, मौजूदा सूरत हाल में अगर वफाकी हुकूमत के इकदामात को देखें तो माहौल को ठंडा करने वाले इकदामात हमें दिखाई नहीं देते, माहौल में मजीद तलखी पैदा करने वाले इकदामात हैं। इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल, नफरी को बढ़ा देना, फिर ये कहना PDM के सरबराह की तरफ से कि ज़मीन गर्म कर दी जाएगी, तलवे आपकी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर रियासत का किरदार क्या हुआ? रियासत तो एक कदम पीछे हट के मामलात को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, रियासत की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने लोगों को,
اور جو وہاں ان کے رہائشی ہیں ان علاقوں میں، تو یہ تو ریاست اپنا کام کرے گی اس کے اوپر. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، دیکھیں ہم نے تو ان سے کس چیز کی مذاکرات کرے، مجھے سمجھے بتائیں آپ کہ یہ الیکشن یا تو ایسی کیا چیز ہوئی ہے انہونی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ان کی جماعت کے ساتھ. دیکھیں تو اگر آج کوئی بھی کل جتھا لے کے آ جائے اور جتھا لے کے آ جائے اور کہے میرے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ مذاکرات کرو اور میرے ساتھ چیزیں بات کرو، ہم تو ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز میں ہم بار بار کہتے ہیں پلیٹ فارم ہے، پارلیمنٹ آئیں. لیکن کوئی جتھا یوں لے کے آ جائے تو اس طرح کرے اور پھر ایکسپیکٹ کرے کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں گے کس چیز کے اوپر. دیکھیں ان کا نیریٹو، ان کا بیانیہ ہے کیا کہ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن آپ ارلی اناؤنس کریں. بھائی کیوں الیکشن ارلی اناؤنس کریں؟ کہ آپ نے کیا آپ کو 1 کروڑ بندہ لے کے آ گئے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی لیجٹیمیسی ہے؟ آپ نے سسٹم سے باہر بیٹھنا آپ کی اپنی چوائس ہے. مجھے بتائیں کہ ٹی ایل پی جب آئی تھی یہاں آ کے بیٹھے تھے، کیا انہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی کہ اسٹیٹ کے پاس کل کوئی بندہ بھی 10,000 کا جتھا لے کے آ جائے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. اور دوسری بات ہے اگر ان کو ارلی الیکشن چاہیے آپ یہ ڈیزالو کریں، ان کی 4 جگہوں میں ان کی گورنمنٹ ہے، یہ ڈیزالو کرے یہ الیکشنز ڈیزالو کرے. الیکشنز اپنی ان کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے، پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کریں، کے پی کے ڈیزالو کریں، گلگت بلتستان ڈیزالو کریں، کشمیر ڈیزالو کریں تو پورا ملک الیکشن میں چلا جائے گا. اگر تو یہ نہیں کمٹمنٹ ہے، اگر ان کی اس چیز کے اوپر نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ کہاں لگے گا اور ہم کس طرح گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو ہم ملائن کریں گے، ان کے اوپر کیچڑ پھینکیں گے، دنیا میں ان کو برا بھلا کہیں گے اور پھر کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے ان کے اوپر بھی بات کرو. اس طرح نہیں ہوتا. جو آئینی رول ہے اس کو ادا کیا جائے گا، اسی کے اوپر چیزیں چلیں گی اور اسی طرح آگے چیزیں چل سکتی ہیں. یہ کسی کو بلیک میل کرنے سے اور ملک کو نقصان کر دینے سے نہ چیزیں کبھی بہتر ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں. دانیال چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، جتھا کسے سمجھتے ہیں اور لانگ مارچ میں موجود عوام کسے سمجھتے ہیں؟ ایک عوامی مارچ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا جو آپ کی اتحادی جماعت ہے، اور اس کا موقف یہ تھا کہ ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی حکومت کی چولیں ہل جائیں گی، حکومت گر جائے گی، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو وہ جو مطالبات تھے کیا وہ آئینی مطالبات تھے اور اب پی ٹی آئی کے مطالبات آئینی نہیں؟ دیکھیں ہم تو پروسیشن کو ہم یہ کہہ نہیں رہے کہ پروسیشن نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کو آئینی ان کو پروسیشن کا جو رائٹ ہے وہ کریں، لیکن یہ کون سی لانگ مارچ ہوئی؟ دوپہر 4 بجے ختم ہو جائے، کنٹینر خالی ہو جائے، روڈوں میں آپ کو بندہ نہ نظر آئے، اگلے دن پھر جمع ہو جائیں. یہ تو جلسیاں کر رہے ہیں تو لیٹ دم ڈو اٹ، لیٹ دم فرسٹریٹ دیئر اون گورنمنٹس. یہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں، یہ ڈرامے کر رہے ہیں تو لیٹ دم ڈو اٹ. ہم نہ ان کو روک سکتے ہیں نہ ان کو روک رہے ہیں. جو ان کا کام ہے، جو ان کا دل ہے کریں. آج آپ کے ملک کے پورا ملک جو ہے 1/3 آف دا کنٹری سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. لوگوں کی لاشیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں یا سردی سے لوگ مر رہے ہیں، ادھر ان کو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. کیا ہم اخباریں اٹھا کے نہیں پڑھے کہ کے پی میں کیا حال ہے، کیا ہمارے حالات ملکی حالات ہوئے ہیں کہ آپ کے جن کی اولاد نکل گئی، جن کا مویشی، جن کا ذریعہ روزگار تھا وہ تباہ ہو گیا. ہم ان کی بات نہیں کر رہے. دنیا کلائمیٹ چینج کے اوپر پاکستان کی مدد کرنے کے لیے بات کر رہی ہے، پاکستان سے کھڑے ہونے کی بات کر رہی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں پہ بات ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، سیلاب متاثرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم ان ڈراموں اور ان کے اوپر اس کو کریں گے، اس کو ہم ملک کو پیچھے لے کے جائیں گے. جب دنیا پاکستان کی اکانومی سٹیبلائز ہونے کی بات آ رہی ہے، چیزیں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے ایسا کیا کیا، مجھے چیز بتائیں نا، انہوں نے ایسا کیا کیا 4 سال میں جو آپ کو مختلف کریں گے؟ 4 سال میں کنٹینر کے اوپر کھڑے رہے، جلاؤ گھراؤ کی بات کرتے رہے، پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے رہے، ملک کو بند کرنے کی بات کرتے رہے، سپریم کورٹ سے جھوٹے انہوں نے معاہدے کیے، جھوٹی باتیں کی اور پھر بولا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پھر انہوں نے ہر روز ایک نیا ڈرامہ، ہر روز. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. ہم ان کو پوائنٹ جگہ جہاں جو چلیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، لیکن کن ٹرمز کے اوپر ہو سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ کی رائے جانوں گا. میں چودھری صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. عامر ضیاء صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے، عمران خان صاحب کی غیر موجودگی اس لانگ مارچ پہ کس حد تک اثر انداز ہوگی، مثبت یا منفی؟ یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا. ظاہر ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ کہتے ہیں نا اس کے جو مرکز ہے، اس کا جو پیوٹل پوائنٹ ہے وہ عمران خان ہے. اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی موبلائزیشن کے اندر وہ بات نہ ہو کہ جو لوگ عمران خان کی محبت میں ان کی وجہ سے آتے ہیں. یہ چیلنجنگ ہوگی اور یہیں پر پی ٹی آئی کی تنظیمی جو وہ ہے مضبوطی کا پتہ چلے گا کہ کیسے شو کرتے ہیں. جب ان کے لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، کئی دن تک نہیں ہوں گے اور ان کو اپنے اون پر جو ہے
جو فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ کے ساتھ اپنی قیادت کرنی ہوگی وہ ایک بڑا چیلنجنگ ہوگا میرے نزدیک. لیکن دیکھیں اصل جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کہا, ہم علامات پہ بات کر رہے ہیں. جو اصل اس ملک کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی اس وقت جو ہے, جو ابھی دانیال صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمیں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے غالباً, کہ میں نے جتنا سنا, اور کیا کیا جائے کہ مذاکرات کیوں کیا جائے اور جو اصل ایشوز ہیں اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. ان کا نقطہ نظر ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ نقطہ نظر بالکل اہم ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے عمومی طور پہ جو پرسیپشن بنا ہوا ہے اس حکومت کے پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ بڑا منفی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی لیجیٹمیسی پہ کوسچن مارک کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی محلاتی سازشوں کے ذریعے. صحیح یا غلط میں بالکل بات یہ نہیں کر رہا, میں عوامی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے ہماری سیاست میں کیڑا پن آیا ہوا ہے. اس ٹیڑھا پن کو دور کرنے کے لیے مسئلے کا ریزالو ہونا ضروری ہے. اس کے لیے اگر یہ رویہ رکھا جائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, ہم مسئلے کو حل نہیں کریں گے, تو وہ ریاست کے لیے, ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ پولیٹیکل پلیئرز ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ مسئلے حل ہوں. تو یہاں پر یہ والا جو میں دیکھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو وہ سخت رویہ اپنا رہے ہیں, یہ کوئی مناسب وہ نہیں ہے. یہ مسئلوں کے حل کرنے والی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہ مسئلے کو بڑھانے والی بات ہو رہی ہے. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب اگر اس ملک میں دیر پا آپ چاہتے ہیں کہ جی اکنامک پالیسی کی پلاننگ ہو, یہاں پر کلائمیٹ کی جو ابھی چینج کی بات کر رہے تھے, اس کے لیے آپ کو ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جو کم از کم ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور بھرپور طریقے سے اگلے 3 سال 4 سال 5 سال کی پلاننگ کر سکے. اب جس حکومت کے بارے میں لوگ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں کہ جی 9 مہینے رہتی ہے, 12 مہینے رہتی ہے, 6 مہینے رہتی ہے, یہ کل تک رہتی ہے, ابھی تک یہ ابہام ہے, یہ بزنس سرکلز میں ابہام ہے, عوام میں ابہام ہے, دنیا کے ایک اچھا سوال ہے آپ کا کہ ابہام ہے, ابہام کو دور کون کرے گا, کس طریقے سے ہوگا, اور یہ جو نرم رویہ ہے یہ کس کی طرف سے اپنایا جائے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں. دورانی صاحب, جس طرح بیرسٹر دانیال چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان سے مذاکرات کریں, ان کا رویہ مذاکرات والا نہیں ہے. آج ایک طرف چیئرمین پی ٹی آئی بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ میں نواز شریف یا آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی بھی جب بات کرنے کو تیار نہیں ہوگی, وفاقی حکومت بھی تیار نہیں ہوگی, تو پھر بات کس طریقے سے ہوگی, مذاکرات کے ذریعے حل کس طریقے سے نکلے گا؟ دیکھیں یہ بڑا کلاسک سچویشن ہے جو پوسٹ ٹروتھ ایرا کی جو ہے نا, جب آپ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیتے ہیں. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ان 2 پارٹیاں لے کے آئیں. انہوں نے لاہور کے جنگل کاٹے, چونیا کے جنگل انہوں نے کاٹے, چھانگا مانگا کے جنگل کاٹے, خیبر پختونخوا سے جنگل کاٹے. جنگل لگائے کس نے؟ لاہور میں عمران خان نے لگائے, ٹھیک ہے جی. جو جیپنیز ماڈل ہے مایاوتی, اس کے اوپر انہوں نے اسٹرکچر کیا اور وہ 70 جنگل ابھی لگے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ لاہور میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح چونیا, چھانگا مانگا, 6% گروتھ ہم نے کی ہے خیبر پختونخوا میں. رہی فلڈ کی بات ہے تو فلڈ میں سب سے پہلے ریلیف جو کیا سویلین انسٹیٹیوشن نے وہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے. رہی بات جو ہے ملائن کرنے کے لیے, یہ 2 پارٹیاں ملوث ہیں ادارے کو ملائن کرنے کے لیے. انہوں نے انٹرنیشنل سازشیں کی ہوئی ہیں. یہ دشمن ملک کے سربراہان سے مل کے اپنے اداروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں لوگ. ان کے لیڈران انکلوڈنگ نواز شریف, مریم, یہ فضل الرحمان, یہ سارے کے سارے کا نام لے کے ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں لوگ. ابھی یہ بڑا مزدار طریقہ کار ہے, یہ بھولے سے بن کے آ جائیں گے. 11 بندوں کو وہاں پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں کنٹینر پہ, لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کو 4 گولی لگی ہے, 2 گولی لگی ہوئی ہے. وہ 11 بندے تو سویلین ہاسپٹل میں گئے ہوئے ہیں, ان کے پاس گولی بھی موجود ہیں, میڈیکل لیگل بھی سویلین گورنمنٹ نے سول ہاسپٹل نے کیا ہوا ہے. لیکن گفتگو کیا کریں گے یہ لوگ, کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کو بہکانا. شاید کسی طریقے سے شاید ہم کوئی کنفیوژن کریٹ کر لیں گے, لیکن عوام اس وقت جو عامر ضیاء صاحب نے فرمایا وہ بالکل 200% ٹھیک فرمایا. یہ جتنا مرضی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جتنے معتبر ہو کے آ جائیں, دیکھیں اس ملک کی سیاست میں جو یہ لچر پن آیا ہے نا, وہ نون لیگ لے کے آئی. چھانگا مانگا سیاست, یعنی کہ صحافیوں کو خریدنا, سیاستدانوں کو خریدنا, ججوں کو خریدنا, جرنیلوں کو آفر کرنا اور لوگوں کے دورانی صاحب کتھا کلامی کے لیے کہیں نہ کہیں تو لچک پیدا کرنی پڑے گی نا. آپ اپنے مطالبات کی منظوری کس سے کروانا چاہتے ہیں؟ وفاقی حکومت اگر قبل از وقت انتخابات کا اعلان کرتی ہے یا پھر شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کرتی ہے, تو کس فریق کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں پہ لچک پیدا کریں گے تو بیٹھ سکتے ہیں.
دیکھیں ہم نے تو ان کو آفر کی ہے کٹپتلی حکومت کو، ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جلد انتخابات کرا دیں، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں، ان کا ملک سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، ان کی ذاتی مفاد ہے، اس ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ یہاں ملک میں مسلط کیے گئے ہیں۔ عوام جو ہے وہ ان کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے، پورے پاکستان میں عوام موبلائزڈ ہے، 60 جلسے عمران خان کر چکا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا انیویٹیبل ہے عمران خان، انہوں نے اس کو دیا، عمران خان پہ حملہ کر دیا، ابھی اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان تو بتا رہا ہے اس ملک میں، میری بات سنیں جی، حکومتی سطح پہ اشتہاری مہم چلائی گئی، انہوں نے اسلام آباد میں جا کے دیکھے بینر پوسٹر لگائے ہوئے ہیں اس مارچ کے خلاف، جو یہ دانیال صاحب ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ ان کو حق ہے۔ ہم نے کبھی کسی مارچ کے خلاف بینر پوسٹر اور اشتہار نہیں چلائے، ہم نے کہا ہم جمہوری قوم ہیں، جمہوری پارٹی ہیں، ان لوگوں نے جمہوریت کبھی سیکھی نہیں ہے۔ یہ تو جنرل جا کو دبا دیں، جنرل جنانی کو دبا دیں، اس کے بعد یہ اسٹرگل کرتے کرتے پھر اسٹیبلشمنٹ ان کے کندھے پہ سوار تھے۔ دانیال چودھری صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں دورانی صاحب کہ آپ خود ہمارے مارچ کے خلاف بینرز لگا رہے ہیں، پھر دوسری صورتحال یہ کہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی لچک ہمیں دکھائی نہیں دیتی، تیسرے آپ ماہر قانون بھی ہیں، یہ بھی اس پہ بھی ذرا غور فرمائیے گا کہ جب ایف آئی آر جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہو جائے تو اس کی تحقیقات کرنے کے، اس کے مندرجات کے اوپر کس حد تک منفی اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں، جہاں انہوں نے بات کی کہ یہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، یہ کون ہے بھائی؟ حکومت ان کی، چیف منسٹر ان کے، وزراء ان کے، بندے ان کے، تو ایف آئی آر ہم نے کاٹنی ہے، انہوں نے کاٹنی ہے۔ اور دوسری بات، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بھی ان کے پاس بھی وکلا ہے کہ آپ کو سی آر پی سی پہلی چیز کیا کہتی ہے بھائی، قانون شہادت کیا بات کرتی ہے؟ فوجداری قانون میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کلوزسٹ سرکاری ہسپتال میں جا کے اپنا معائنہ کراتے ہو۔ چلو آپ کو وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، آپ کلوزسٹ نہیں، آپ لاہور جا کے کرا دیتے، آپ 20-100 کلومیٹر بعد جا کے کراتے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کو لگی گولی ہے جو فلیش وونڈ ہے اور آپ جا کے علاج کرا رہے ہو کینسر ہاسپٹل میں، کینسر ہسپتال میں آپ جا کے کر گئے ہو، اور ساتھ آپ نے اوپر 2 پلاسٹرز لگا دیے، آپ کا تو وونڈ ہی تو ختم ہو جاتا ہے یار، آپ کا تو وونڈ ہی خراب ہوتا ہے، آپ پلاسٹر اس کے اوپر لگا دو، آپ نے اپنے وونڈس کے اوپر پلاسٹر لگا دیا ہے۔ جو فرسٹ ایڈ جس بندے نے دیا اس نے بولا 1 گولی لگی ہے، بول رہے ہیں 4 گولی لگ رہی ہے یار۔ اور دوسرا مجھے بات بتائیں، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے ہماری طرف سے آپ 4 کی جگہ 6 لکھیں گولیاں لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے۔ ہم نے تو آپ کے لیے جب یہ ہوا ہم نے سب سے پہلے آگے کنڈیم کیا، آپ کی جماعت کے لوگوں سے پہلے آگے کنڈیم کیا، اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔ آپ نے جو ایف آئی آر کٹوانی ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کو ہم نے کہہ دیا کہ جو فیڈرل اسسٹنس چاہیے وہ ہم دے دیتے ہیں، لیکن ان کی انکمپٹنس اتنی ہے کہ یہ ایک سیدھا کام بھی اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اس پہ بھی پروپیگنڈا اور جھوٹ لے آتے ہیں، کیونکہ دیٹ از واٹ دے بریڈ آن، دیٹ از واٹ دے لیو آن۔ ان کے پاس سوائے جھوٹ کے بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے 13 بائی الیکشنز ہوئے تھے، ان میں سے 12 ہار گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس تھا، لوگوں نے دیکھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا انہوں نے ایک چیز میں ڈیلیور نہیں کیا، لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں، ان کی وجہ سے گیس نہیں پروکیور کی گئی، ناٹ ایون اے سنگل میگا واٹ بجلی انہوں نے پروڈیوس کی، جو پروڈکشن ہوئی بھی تھی اس کو بھی روک دیا انہوں نے۔ ضمنی الیکشن ہارے ہیں تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بطور اپوزیشن یہ الیکشن جیتے کیوں ہیں؟ یہ میں دانیال چودھری صاحب آپ کی رائے لوں گا۔ پاپولیرٹی آج الیکشن جیت رہے ہیں، یہ کیوں جیتنے ہیں؟ یہ اس لیے جیت رہے ہیں کہ جھوٹا نفرت کا بیج بو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز کو ملائن کر رہے ہیں۔ آج 3rd جنریشن وار ہوتی کیا بھائی؟ 3rd جنریشن وارفیئر جو ہے اس میں آ کے بامز اور نیوکلیئرز اور یہ نہیں مارے جاتے، آپ کے اداروں کو، ملک کو اندر سے کھوکھلا کیا جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگ، ایسی جماعتیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو خود نہیں پتہ ان کی جماعت کے لوگوں کو کس طرح یوز ہو رہے ہیں پاکستان کو ویکن کرنے میں۔ آج انڈیا کو اور بیرونی دنیا کو کوئی سٹانس کی ضرورت نہیں ہے، وہ انہی کی ویڈیوز چلا رہے ہیں، انہی کے بیانات چلا رہے ہیں جو اپنی افواج کے اگینسٹ ہے، جو اپنے اداروں کے اگینسٹ ہے۔ اور جب چلیں اس پہ رائے عامر ضیاء صاحب کی بھی لیتے ہیں، آپ نے جو نقطہ اٹھایا اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ میں دانیال چودھری صاحب بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، اس پہ مفصل گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں کہ اپنے دور اقتدار کے اندر یہ ضمنی الیکشن کیوں ہارے اور پھر بطور اپوزیشن ضمنی الیکشن کیوں جیتا ہے، ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔
ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने आया ब्रेक से पहले, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी एक अहम सवाल उठाया है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने एक सवाल उठाया कि जब हम अपोजिशन में थे, हमने ज़िमनी इलेक्शन जीते, फिर बतौर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस बयानिए के तहत इलेक्शन जीता है? अवाम में नफरत के बीज को बोया गया और फिर वही फसल काटी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब भी इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर ज़िया साहब भी साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो नशिस्तें निकली, इमरान खान साहब बतौर खुद उम्मीदवार खड़े हुए, किन बुनियादों के ऊपर ये नशिस्तें निकली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में जो इजाफा हो रहा है जो उनके दौरे इक़्तिदार में नहीं था, ये किन वजूहात की बुनियाद पर? बड़ी वाज़ेह सी बात है, समझ में आने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने इस तब्दीली को तस्लीम नहीं किया, अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने तस्लीम नहीं किया। उन्हें ये लगा, मैं अवामी परसेप्शन की बात करूं, ये मैं नहीं कह रहा कि वाकई ऐसा है। अवामी परसेप्शन ये है कि जो लोग इक़्तिदार में आए वो गले गले बदनवानी में मुलव्विस हैं, और वो उनको इस बात पे यकीन हुआ है कि जनाब ये लोग अपने करप्शन केसेस को एड्रेस करने के लिए आए हैं, और ये लोग जो है माजी में जिम्मेदार रहे। अच्छा, उसका सबूत आपको किस तरह से मिलता है कि जब यही यानी कि जब ये बजाय जो कानून साजी की गई नैब कवानीन के, नैब कवानीन जो है पाकिस्तान के 0.0001% लोगों का मसला नहीं है, ये चंद खानदानों का मसला है, उनके करीबी लोगों का मसला है। तो सबसे पहले जो वाहिद कानून साजी की गई वो नैब के कवानीन की गई, जिनके बेनिफिशरी जो थे कुछ खानदान, कुछ अफराद थे कि जिनका ताल्लुक पीडीएम से है। तो लोगों को ये बात नजर आती है, उनको लग रहा है कि जी कानून साजी इन्होंने की एक नामुकम्मल कौमी असेंबली के अंदर जिसपे कोई संजीदा बहस नहीं हुई, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए की। तो फिर इमरान साहब का जो एंटी करप्शन नैरेटिव है, जिसपे और मैं समझ तो बहुत सारे पाकिस्तानी उसके ऊपर बिल्कुल ईमान की हद तक जो है यकीन रखते हैं, उसके ऊपर वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि उन्हें ये लगा कि जी इमरान खान पे इल्जाम ये था कि जी वो मतलब है नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है। लेकिन लोगों को ये बात भी गवारा नहीं कि जी ऐसे लोग आ जाए कि जिनके ऊपर बदगुमानी के इल्जाम हों। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उससे पहले कि आप अगर मुझे इजाजत दें एक जुमला कहने की, आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया था कि जी इस मामले को सुलझाएगा कौन, जबकि सियासी फरीक जो है बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे अहम जिसमें किरदार बनता है, और मेरे ख्याल में पूरी कौम की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर कौम की निगाहें सिर्फ एक इदारे की तरफ लगी हैं। वो लगा है कि जी पाकिस्तान आर्मी को इंटरवीन करना पड़ेगा, मामले को सुलझाना पड़ेगा, अभी नहीं तो महीने के भर के बाद करना पड़ेगा। ये काम फौज ही कर सकती है, क्योंकि हमारी सियासतदान जो है ना वो पार्लियामेंट में इस मसले को हल कर सकते हैं ना एपीसी में करें। आपने रवैये देख ली, अपने प्रोग्राम में देख ली, बात करने के लिए एक दूसरे से तैयार नहीं है। तो फिर कोई ऐसी कुव्वत आएगी कि जो मुनसिफाना तरीके से और अवाम की उमंगों को सामने रखते हुए, जब तक आप अवाम की उमंगों को सामने नहीं रखेंगे, जब तक बैरिक्स और अवाम एक जगह नहीं खड़े होंगे कि जनाब लोग जो है सराहें, हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को यानी हफ्ज़दा जो माहौल पैदा हो चुका है, इसमें फजा साजगार सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि तीसरा फरीक जो है वो दोनों फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात का टेबल तैयार करे, बैठाए, मुज़ाकरात टेबल तैयार नहीं करे, फैसला करवाए। काकड़ फॉर्मूले एक जमाने में यही एक सूरत हाल हुई थी सदर इसाक खान के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान, और उसमें फिर आप देखें कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे काकड़ साहब, उन्होंने फिर अपना मतलब स्टिक उन्होंने लहराई थी और मामला हल हुआ था। तो आपको कुछ इस तरह का कुछ चीज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को इस्तेकाम की जरूरत है, ऑन अ वॉर फुटिंग। हमें एहसास नहीं कि हम कितने खतरे में की तरफ जा रहे हैं। हमारी मईशत की हालत देखें, हमारे यहाँ आप देखें कि लोग एक दूसरे के खिलाफ घर तकसीम हुए हैं, हर तरफ पोलराइजेशन है, खुदा ना खास्ता चीजें हाथ से निकल गई। मुआशी सियासी हिजानी कैफियत इस हद तक पैदा हो चुकी है कि बेहतरी का रास्ता सिर्फ एक फरीक की तरफ से ही निकल सकता है। फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि ये जो हफ्ज़दा माहौल है, ये जो इतनी नफरत पैदा हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह भी गर्दाना जाता है, तो ये मफाहमत किसी एक सियासी फरीक की तरफ से क्यों नहीं हो रही? ये दोनों तरफ से हिजानी कैफियत का पैदा होना, नफरत ज़दा माहौल का जन्म लेना और फिर उसको हवा दिया जाना, ये कब जाके ख़त्म होगा कि जहाँ पे सियासी और मुआशी हमें बेहतरी की तरफ बढ़ने का मौका मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग्स की, रिकॉन्सिलिएशन की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी गोली और गाली की सियासत की बात नहीं की है। अगर आप देखें पिछले कई सालों से जो पोलराइजेशन इस पॉलिटिक्स में खासकर पीटीआई के हमारे दोस्त लेकर आए हैं आपके सामने, जिस तरीके से बेहूदा और बदतमीजी की पॉलिटिक्स पीटीआई लेकर आई है, वो भी आपके सामने। आप अगर आज टीवी प्रोग्राम करें और उनके खिलाफ भी प्रोग्राम करें, आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया में क्या ट्रोलिंग होती है। कोई छोटे बड़े की तमीज नहीं है। तो ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है।
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب بالکل مقام ہے، ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کی پالیٹکس کی ہے، اور یہ دیکھیں آج جو عدم اعتماد ہوا ہے جس کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بیرونی سازش، یہ سازش وہ سازش، یہ اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں. جب یہ اتحادی جماعتیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ تھیں تو ان کو کس نے ملا کے دی تھی؟ ان کے لیے نظریات کے لیے آئی تھی، اور ہمارے ساتھ جو امریکہ کے کہنے پہ آئی ہیں. یہ جماعتیں جو آج ان کی اتحادی جماعت ان سے خفا ہو کر ہمارے پاس ہے تو ان کی میں کوئی کمی ہوگی، کیونکہ یہ جماعتیں پہلے بھی ہمارے ساتھ تھیں. آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب ہمارے جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ چلے گئے، 2 دن کے لیے ہمارے پاس آ گئے، پھر ان کے پاس چلے گئے. آج وہ جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں عمران خان والے نیوٹرل تو نہیں ہے اور نیوٹرل ہیں، کیونکہ آج عمران خان کے کہنے پہ وہ FIR نہیں کاٹ رہے ہیں. آج ان کے IG عمران خان کے کہنے پہ جو ہے ان کی جو ہے تسکین کے لیے FIR نہیں کاٹ رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں سب کے سامنے ہیں، اور پتہ نہیں کب یہ پرویز الہی کے خلاف بھی ٹرولنگ شروع کر دیں کہ جی پرویز والے کے شامل قریشی صاحب نے تو ان کے خلاف تقریریں IG صاحب کے خلاف ان کے خلاف شروع کری تھی. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ پالیٹکس ہونی چاہیے. دیکھیں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. عوام کی مرضی ہے وہ جس کو ووٹ کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ PTI والے اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آ کے رول پلے کرے، پھر جب آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر تو یہی صورتحال ہوگی. پالیٹکس ہے، ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے. ہم میں کمی پیشیاں ضرور ہوں گی، لیکن ہمیں آپس میں بیٹھ کر آپس کے فیصلے کرنے چاہیے. اگر ہم کسی تیسرے فریق کو بیچ میں لائیں گے تو پھر اسی طرح PTI والے روئیں گے اور پھر کہیں گے ہمارے ساتھ یہ ہوگی اور ہمارے. صحیح. درانی صاحب، ایک تو وہ بات جو بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے کی اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ راولپنڈی پہنچنے کے بعد حکمت عملی کیا ہوگی اگر اسلام آباد میں آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ملتی اور ہجانی کیفیت پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، کسی ٹکراؤ کا اندیشہ ہوتا ہے، تو PTI رکے گی، انتظار کرے گی، یا ٹکراؤ میں اضافے کے اقدامات ہوں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں جواب دوں جو دانیال صاحب نے بات کی کہ ہمارے اسٹیٹمنٹس پہ انڈیا میں جشن ہو رہا ہے. 2 نومبر کو ڈیفنس منسٹر انڈیا نے اسٹیٹمنٹ دی کشمیر لینے کی، آزاد کشمیر اور کشمیر کی بات کی. آج اس کے 3-4 دن ہو گئے ہیں. اس حکومت کی اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کو جواب دے سکیں. ایک اسٹیٹمنٹ مجھے اس وزیر خارجہ، اس وزیر اعظم، اس حکومت میں کوئی ایک بندہ جرت مند دکھا دیں، کیونکہ ان کے کاروباری مفادات ہیں. آج بھی والیوم 10 پیناما کھلوائیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے کتنے تعلقات ہیں امریکہ میں، انڈیا میں. اور یہ جو بیانیاں بناتے ہیں وہاں پہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ان کے ساتھ. یہ وزیر خارجہ صاحب بھی شامل ہیں اس میں. ادھر جو ہے قطر میں ایک بہت بڑا ریکٹ پکڑا گیا ہے جو کہ اسپائنگ، جس طرح کے گلبوشن کی طرح ریکٹ پکڑا گیا ہے جو کہ مسلم اسٹیٹ میں اسپائنگ کر رہا تھا اور وہ نیوی کمانڈر تھا. ان کی اتنی جرت ہے یہ بات کریں، یہ گفتگو کریں گے عمران خان کی کہ جی عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے ادارے کے خلاف کر دیا. عمران خان نے ہمیشہ فرد واحد کے بارے میں بات کی ہے، اور فرد واحد اگر ادارے کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ IG پولیس جو پنجاب ہے وہ مسلسل جو ہے ایک جھوٹ بولی جا رہا ہے. فرد واحد میں اور ادارے میں فرق ہے. ادارہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور فرد واحد اس کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے. تو اس میں آپ اٹھا کے کہیں گے عمران خان نے یہ کر دیا. ان میں اتنی اوقات ہی نہیں جواب دے سکی انڈیا کو یا کسی جگہ دنیا میں، کیونکہ کہ ذاتی مفادات ہیں، ذات کے لیے کام کرنے آتے ہیں. ان کو حکومت سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف آتے ہیں خون چوسنے کے لیے اس غریب عوام کا اور جعلی نعرے لگاتے رہیں گے. ہمیں بڑا زبردست خیال ہے جی عوام کا، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو لوگ ووٹ نہیں دے رہے. اچھا درانی صاحب، ایک بات یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج ہوگا اور پرامن احتجاج کو داخلے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن راولپنڈی کی صورتحال یہ ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر سڑکوں کو بلاک کیا گیا ہے، ٹائر جلائے گئے ہیں، روڈ میں اس وقت معطل ہونے کا سامنا ہے. تو کیا پرامن احتجاج کے لیے کارکنان کو مائل نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وفاقی حکومت کو کوئی موقع نہ ملتا ایسا اقدام اٹھانے کا؟ دیکھیں یہ ایک سپونٹینیس ریاکشن ہے پبلک کا. نیچرلی ابھی تک FIR کٹی نہیں ہے. ہمارے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے جو بہت پلانڈ ہے، جس میں انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر شامل ہیں. انہوں نے کا نام لیا ہوا ہے، وہ شامل ہیں. اس ملک میں ایک دیکھیں کوئی ادارہ بھی آئین پاکستان سے اوپر نہیں ہے، انکلوڈنگ آرمی. مینول آف پاکستان ملٹری لا اور آرمی رول انسٹرکشن ARI جو ہے وہ ماتحت ہے آئین پاکستان کے، اس سے اوپر نہیں ہے. ہر ایک بندہ سب سروینٹ ہے آئین پاکستان کے.
اور یہ نیچرل ریئیکشن ہے پبلک کا جو آ رہا ہے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، تو مجھے بتائیں کہ غریب بندہ کیا کرے گا اس ملک میں؟ کیا میسج دے رہے ہیں عوام کو؟ عوام کا غم غصہ تو دانیال صاحب کے اور کنڈی صاحب کی پارٹی کے اگینسٹ ہے، اور پی ڈی ایم کے فضل الرحمان صاحب کے، کہ مولانا فضل الرحمان بھی کہتا ہے، اور ابھی بھی دانیال صاحب اتنی انسینسٹیو سٹیٹمنٹ. جی میں تو حیران ہوں. چلیں میں دانیال صاحب کی اس پہ رائے لے لیتا ہوں. دانیال صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے وہ جھوٹا ہے، اور اسی جھوٹے نیریٹو کی بنیاد پہ انہوں نے مقبولیت حاصل کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 دہائیوں تک پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یا JUIF یہ برسر اقتدار رہیں، ابھی تک انہوں نے اپنا تشخص ایسا کیوں نہ بنایا کہ کسی مخالف کا جھوٹا نیریٹو عوام بائے نہ کریں، اور آپ کا نیریٹو عوام کو بائے کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، آپ جھوٹ، انہوں نے اتنا جھوٹ بولو کہ میکسیمم ہے نا کہ آپ لوگ اس کو یقین میں سچ ماننے شروع کر دیں. دیکھیں، آپ نے پاکستان کی عوام کی انفارچونیٹ ہے کہ لوگ شارٹ ٹرم، جب لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے تو لوگ لانگ ٹرم چیزوں کو بھول کے شارٹ ٹرم چیزوں کے سامنے آ جاتے ہیں. انہوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ لوگ واقعی سمجھنے سے قاصر ہو گئے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اپنے اداروں کو ملائن کیا، جھوٹ پہ جھوٹ. لیکن جب ہم کہتے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج جو مشکلات، مہنگائی، جو چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی نااہل حکومت کی وجہ سے ہیں، یہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے. ہم تو وہ جماعت ہیں جنہوں نے پاکستان کو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف دا ریجن بنا دیا. ہم وہ جماعت ہے جن کو بلومسبرگر اکانومسٹ کہتے تھے کہ پاکستان از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف دا ریجن. ٹھیک ہے نا؟ اس میں اور ممالک بھی آتے تھے جنہوں نے کہا موسٹ اسٹیبل اکانومی آف دا ریجن، جنہوں نے کہا روپی کو کہ ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اکانومیز تھی روپی تھا، پاکستانی روپی. تو ہم نے تو پاکستان کو وہاں چھوڑ کے گئے جہاں آپ کی گروتھ تھی، جہاں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہتر ہو رہی تھی. یہ تو پچھلے 4 سال میں سوائے جھوٹ کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان سے تو 4 سال میں اسلام آباد کا ایک پل تک نہیں بنا. انہوں نے 20 کروڑ کی میٹرو بنانی تھی اور 20 ارب میں، اور 100 ارب پہ پہنچ گئے تو وہ بھی نہیں لگا سکے. انہوں نے بات کی گرین ہاؤس ایمیشن کی اور جو کاربن ایمیشن اور جو بھی درخت لگانے کی. آپ خالی دیکھیں معلوم جبا کیس انہوں نے کس طرح بند کیا ہے، جہاں کروڑوں درخت کاٹ کے کھا گئے. یہ آپ کا بگیسٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی حکومت جہاں نیب انہوں نے غیر فعال کی ہے، وہ ملیم سونامی ٹریز کو کے اوپر کہتی ہے کہ بگیسٹ فراڈ. چلیں، آپ نے نیب کا تذکرہ کر ہی دیا ہے تو نیب کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، لیکن ایک بریک لینی. ایک سیکنڈ، نہیں، میں تذکرہ اتنا کوئی نہیں کیا آگے. نہیں، آپ میرا سوال، آپ جواب آتا ہے، بریک لے لیتے ہیں یار. مجھے پورا تسلسل میں بولنے تو دینا یار. آپ یا پھر بریک کے بعد مجھے ٹائم دیں. پھر یہ نہیں، آپ بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر مجھے بولنے دیں. میں واپس آتا ہوں، میں پورا اپنا جواب تو پورا ختم کر رہا ہوں. میں بریک کے بعد آتا ہوں. اسی پہ مزید تذکرہ بھی کریں گے نیب کے حوالے سے، جسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ادارہ کہا جاتا تھا. موجودہ صورتحال کیا ہے اس پہ بات کی جائے گی، لیکن ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے معاشی استحکام کے لیے، عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کون اٹھائے گا، کب اٹھائے گا، کس طریقے سے اٹھائے گا اور کس کے کہنے پہ اٹھائے گا، تلخی کس طریقے سے کم ہوگی. ہم جو الزامات برسر اقتدار بیٹھ کے اپنی اپوزیشن جماعتوں پہ لگاتے ہیں، تو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو تب الزامات ہمارے مختلف کیوں ہو جاتے ہیں. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. دانیال چودھری صاحب کی طرف پڑھتے ہیں. دانیال چودھری صاحب آپ نے ذکر کیا تھا نیب کے حوالے سے. آپ ہی کی جماعت نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک ایسا ادارہ قرار دیتی تھی کہ جسے ہر حکومت اپنے مفادات کے تحت استعمال کرتی ہے اپنے مخالفین کے خلاف. موجودہ صورتحال میں آپ کی حکومت میں موجود تمام وزراء کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور کیسز اگر شروع ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں. تو موجودہ صورتحال میں کیا آپ وہی طریقہ کار نہیں اپنا رہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پہ آپ الزام دھرتے تھے؟ دیکھیں جی، آپ پہلے ایک چیز کا میرے سنیں کہ انہوں نے سب سے بڑا نعرہ لگایا کرپشن کرپشن کرپشن. ہم کرپشن کے خلاف جنگ لڑے ہیں. انہوں نے آتے سال نیب کو غیر فعال کیا کے پی کے میں، اور اگر نہیں کیا تو مجھے کے پی کے میں نیب کا کوئی ہیڈ کا نام بتا دیں. کوئی ہیڈ تھا کے پی کے میں نیب کا؟ غیر فعال کیا. پھر آپ کرپشن کا نعرہ تو لگا رہے تھے، لیکن جب آپ کی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھ رہے تھے، جو کرپشن پرائس انڈیکس CPI جس سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے، کرپشن میں آپ کے پوائنٹس 4 پوائنٹس اوپر چلے گئے. آپ اور جماعتوں سے جنہوں نے کرپشن چھوڑ کے گئے تھے 119 کے اوپر ممالک میں، آپ 124 پہ لے گئے.
آپ کے ادوار میں کرپشن بڑھی, آپ کے ادوار میں انکمپٹنس بڑھی, اور آپ نے پھر چھوڑ ڈالنے شروع کر دیا جب آپ خود کرپشن کرتے پکڑے گئے, جب آپ توشہ خانہ میں پکڑے گئے, گھڑیاں اور کانٹے بیچتے پکڑے گئے, جب آپ کے ملازمین کے نام پہ فورن فنڈنگ میں پیسے آتے رہے اور آپ وہ پیسے کھاتے ہوئے پکڑے گئے, اور اپنی جماعت کے پیسے جو آپ کی اپنی قصوری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 2 ملین فنڈ کلیکٹ کیا گیا تھا اسپتال کے لیے, انہوں نے پولیٹک پارٹی کے اوپر لگا دیا, جو انڈیا اور بیرون ملک سے پیسے آتے رہے, جب وہ پکڑتے لیتے ہوئے آپ پکڑے گئے, آپ نے فورن فنڈنگ نے آپ کا کیس بنا کے بھیج دیا تو آپ نے چیخیں مارنے شروع کر دی. آپ کا تو وہ حال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے دیواں گے, جب یہ وہ کرائے بیبیز ہیں کہ اب ناؤ دے آؤٹ آف دا گیم, تو اب یہ کہتے ہیں کہ ویل بریک دا ٹوائے ایز ویل, کیونکہ کھلونے سے کسی اور کو کھیلنے نہیں دے رہے. یہ اس پوائنٹ پہ آگے کہتے ہیں کہ پاکستان, یہ ان کی سیلفشنس کی یہ انتہا ہے کہ ملک کو ایٹ سٹیک, ساورنٹی کو ایٹ سٹیک, اس ملک کے اداروں کو ایٹ سٹیک پہ لگا دیں گے, لیکن اپنی ذات سے آگے کسی کو آنے نہیں دیں گے. ان کے لیے آج بھی وہ لاشیں, وہ بچے جو سیلاب سے افیکٹڈ ہیں, ان کے لیے میٹر نہیں کرتے, کیونکہ آج بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ دے آنسر لیس. فار دم دوز لائفز ڈو ناٹ میٹر. جب آپ کا انہوں نے 3 ارب روپے کے لیے پورا ملک بھیج دیا IMF کو, جب $60 بلین چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان میں لے کے آ رہا تھا فار انویسٹمنٹ سی پیک پہ, تو یہ تب بھی کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے اور تب بھی جلاؤ گھیراؤ کی بات کر رہے تھے, ملک کو بند کرنے کی بات کرتے, ملک کو آگ لگانے کی بات کرتے, پارلیمنٹ کے اوپر کپڑے لٹکانے کی بات کرتے, سپریم کورٹ کو بند کرنے کی بات. آپ کا موقف آ گیا, میں اس کا جواب, کس نے ان کے ساتھ نان کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟ یہ سوائے جھوٹ کے پلندے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں اس کا جواب لیتا ہوں, دانیال صاحب جواب لیتا ہوں. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک یونائٹ ہو جائے, یہ چاہتے ہی نہیں کہ انسٹیٹیوشنز, لیکن آج کی لڑائی کیا ہے؟ صرف ایک سیکنڈ, آج کی لڑائی کیا ہے؟ آج کی لڑائی یہ ہے کہ ادارے کہتے ہیں ہم نے اس پولیٹیکل ٹرموائل میں نہیں ڈلنا, اور یہ رو پیٹ رہے ہیں کہ آپ نے سیاست میں آنا ہی آنا ہے. یہ لڑائی ہے, یہ خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب جب پروگرام کا آغاز ہوا تو میں نے شدت پسندی کی بات کی کہ شدت پسندی بہت حد تک بڑھ چکی ہے. بریک کے دوران میں نے ایک خبر پڑھی ہے کہ پشاور سے دیر جانے والی بس میں سیاسی بحث و مباحثہ ہوا, اور اس میں اس حد تک تکرار تک نوبت آن پہنچی کہ فائرنگ ہوئی اور ایک شخص جاں بحق ہو گیا. یہ شدت پسندی سیاسی قیادت سے عوام تک منتقلی اور پھر اس طرح کے اس کے نتیجے دیکھنے کو ملنا, شدت پسندی پہ قابو کس کے کہنے پہ پایا جائے گا, کس کی طرف سے ہوگا؟ یہ بالکل ایک بہت تشویش کی بات ہے, اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے گھر تقسیم ہو گئے ہیں, میڈیا تقسیم ہوا ہے, سیاسی جماعتوں میں کہتے گفتگو نہیں ہو رہی ہے. ابھی کنڈی صاحب فرما رہے تھے, اچھی خوشائند بات ہے کہ جی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فام و تفہیم سے مسئلے حل ہوں. 2 چیزیں اگر آپ مجھے اجازت دیں کریکٹ کرنے کی. ایک تو کنڈی صاحب نے کہا کہ جی PTI کو انہوں نے بلیم کیا خالی اس بات پہ کہ جی بد زبانی کی سیاست اور لوگوں میں کہتے ہیں نا انتہا پسندی کی سوچ لے کر آئی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نون لیگ ورسز پیپلز پارٹی ہوا کرتا تھا تو میں نے خود جلسے کور کی کہ جتنی رقیق, جتنے گھٹیا جملے بازی نون لیگ کی طرف سے محترمہ بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو پہ ہوتی تھی, آپ کے کانوں سے دھواں نکل آئے. جس طرح کی کیمپین رن کی تھی نون لیگ نے ان دونوں خواتین کے حوالے سے, وہ بالکل ایک تاریخ کا حصہ ہے. اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھلا دیا, اس بات کو معاف کر دیا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے. تو ہمیں پوری چیزوں کو کانٹیکس میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا تو پیپلز, جہاں PTI کے لوگ جو ہیں وہ ان کے جو سپورٹرز ہیں سخت بات کرتے ہیں, اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ آپ اگر ان کے خلاف بات کریں نون لیگ کے, تو پھر نون لیگ کا سپورٹر جو ہے آپ کو ٹویٹر پہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے. تو دونوں طرف جو ہے آگ برابر کی لگی ہوئی ہے, اور یہ انتہا پسندانہ سوچ جو ہے یہ ہر دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا بڑا بنیادی سوال ہے, حل کون کرے گا؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ابھی بات ہمارے نون لیگ کے دوست یہ فرما رہے ہیں دانیال صاحب کہ جناب PTI جو ہے وہ اداروں پہ ان پہ تنقید کر رہی ہے, ان کے اوپر بھارت خوش ہو رہا ہے, نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہی بات جو تھی نون لیگ کے سربراہ کیا کرتے تھے, مریم صاحبہ کیا کرتی تھی, وہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے. اس وقت بھی بھارت میں شادیاں اس کی تو کلیئرٹی مریم نواز صاحبہ نے یہ دی ہے کہ ہم برائے اصلاح تنقید کیا کرتے تھے اور کسی کو اس کی غلطی یاد کروا کے بہتری کی طرف راغب کرنا. یہ بھی اصلاح کے لیے ہو رہی ہے. بات کی کہ نقطہ نظر کا فرق ہے. بات ہی کہ آج عمران خان کو وہی شکایت ہے جو ایک زمانے میں نون لیگ کو ہوا کرتی. پاکستان کے عوام اس ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, اس ملک میں ایماندار قیادت چاہتے ہیں اور انتخابات چاہتے ہیں. آپ اگر یہ دے دیں گے لوگوں کو تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے, ملک آگے کی طرف بڑھے گا. لیکن اگر نہیں دیں گے, اس میں جتنی دیر ہوگی بھائی سیاست میں مزید ٹیڑھا پن آئے گا, مزید خاکم بدہن جو ہے نقصان ہو سکتا ہے. ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. سوال پاکستان کے کسی کی سیاست بچانے کا نہیں ہے,
PTI کی سیاست ہو, نون لیگ کی سیاست ہو, یہ سیکنڈری ہے. اصل بات ملک کا ہے, اور ملک کے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ جی اگر آپ بدعنوان لوگوں کا بوجھ لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دریا عبور کر سکتے ہیں تو نہیں کیا جا سکتا. آپ پاکستان کے عوام چاند ستارے نہیں مانگ رہے کھیلنے کو, وہ کہتے ہیں ایسی قیادت ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو اور جس پہ کرپشن کے کیسز نہ ہو, جو ایماندار ہو. ابھی کون سی بڑی بات ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے کہ جناب نون لیگ میں بڑے اچھے لوگ ہیں, آئے لڑے الیکشن, ان کو بالکل وہ منتخب ہو. پیپلز پارٹی میں بہت ایماندار لوگ ہیں, PTI میں, لیکن کم از کم ایسے لوگوں جو کہ صاف ستھرے ہوں. یہ پاکستانیوں کی خواہش ہوئی, اتنی بڑی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے عوام کی. وہ کہتے ہیں جناب ایک کلین گورنمنٹ ہو, ایماندار قیادت ہو, یہ چیز ہونی چاہیے. جی ایماندار قیادت کا اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے, شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن دونوں اطراف سے نرمی کا پیدا ہونا, شدت میں اضافہ ہونا اور پھر اس کا عوام تک منتقل ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. خدشات کو جنب لینے کے اوپر اور خدشات پہ قابو کس طریقے سے پایا جا سکتا ہے, ماحول کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے تمام سیاسی قیادت کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, افتخار دورانی صاحب اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, ہارڈ ٹاک پاکستان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے یاسر رشید کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.